ब्यूरो रिपोर्ट के साथ खुशामदीद। मैं हूं फरजाना अली और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। खान साहब की आंखों की जो चमक थी और चेहरे की खुशी दोनों बता रहे थे कि वो जो ठान के गए थे वो उन्होंने पा लिया। वैसे भी अगर देखा जाए तो खान साहब जो मुकदमा लड़ने गए थे वो हर पाकिस्तानी का मुकदमा था और उनकी जीत हर पाकिस्तानी की जीत थी। यही वजह है कि हमें एयरपोर्ट पर भी लोगों का जो जोश व खरोश नज़र आया वो भी उनमें भी एक जीत का सा समा था। दूसरी तरफ अगर मैं खान साहब की बात करूं तो उन्होंने तो कह भी दिया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। उन्होंने इस मौका पर और क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज मुझे ऐसा लगा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। वजीर आजम पाकिस्तान का कामयाब दौरा अमरीका। पाकिस्तान पहुंचने पर हुआ शानदार इस्तकबाल। कामयाब दौरा अमरीका से वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मंजर ही बदल गया। अवाम की बड़ी तादाद वजीर आजम के इस्तकबाल को पहुंची। फूल निछावर हुए, भंगड़े डाले गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। जबरदस्त इस्तकबाल देखकर वजीर आजम को 92 का वर्ल्ड कप याद आ गया। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। अवाम की मोहब्बत देखकर वजीर आजम ने उनसे बड़ा वादा कर लिया। मेरी सारी जद्दोजहद होगी कि पाकिस्तान को एक दुनिया की अजीम कौम बनाऊं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। वजीर आजम ने मुल्क का पैसा लूटने वालों को दो टोक अल्फाज में समझा दिया। मुल्क का दिवालिया निकालने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सरकारी दौरे से वापसी पर पहला काबीना का इजलास हुआ। वज़रा ने कामयाब दौरा अमरीका पर डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने दौरा अमरीका पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। कहा पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। अमरीका पर वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान इमदाद नहीं तिजारत चाहता है। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश खित्ते के अमन के लिए अहम है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। काबीना को साबिक दवार में हुए अखराजात पर ब्रीफ किया गया, जिस पर वजीर आजम का कहना था कि लूटा हुआ पैसा वापस लेना अगला कदम है। इजलास में ईसीसी के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। आपने रिपोर्ट देखी जिसमें लग रहा था कि खान साहब कितने खुश थे और साथ ही साथ खान साहब के जो लोग थे, जो कारकुन थे, जो आवाम थी वहाँ पर, वो भी बहुत खुश थी। इस जोश की एक और वजह भी थी और वो वजह थी आज हुकूमत की तरफ से मनाया गया यौम तशक्कर। 1 साल हुकूमत को पूरा हो गया, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये साल एक कीमती साल था जो उन्होंने अगरचे बड़ी मुश्किल से निकाला, लेकिन बकौल उनके कि उन्होंने बहुत कामयाबी से निकाला। इसलिए वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं और इस दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर उन्होंने आज मनाया। पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई, काफ़ी कारकुनों में भी और हुकूमती अरकान में भी जोश व खरोश नज़र आया। हमारे दोनों ब्यूरो चीफ्स, आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों से इस पर भी और यौम स्याह पर भी हम बात करेंगे कि एक ही मुल्क में 2 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मनाई जा रही थी, उसकी क्या सूरत हाल रही। सबसे पहले मैं चलूँगी इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो कहा गया कि हम आज के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाएंगे,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کے کریڈٹ پر اتنا کچھ تھا کہ جس کا آج تشکر کیا گیا؟ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک فکرہ بولا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشکل سے 1 سال نکالا اور اگرچہ نکال لیا لیکن مشکل تھا. تو ظاہر ہے اگر اتنے مشکل حالات میں 1 سال مکمل ہوا ہے تو پھر تو واقعی یوم شکر منانا چاہیے, یوم تشکر منانا چاہیے. جو کام مشکل حالات میں ہو اس کی خوشی ذرا زیادہ ہوتی ہے. ویسے میں آج بڑا حیران تھا, اب سب ٹی وی چینلز آج اس پہ پیکج بھی بنا رہے تھے 1 سال مکمل ہونے پر. آج تو الیکشن منعقد ہونے کو 1 سال ہوا ہے. حکومت تو میرے خیال 18 یا 19 اگست کو بنی تھی, تو ابھی تو 1 مہینہ تقریباً باقی ہے حکومت کا 1 سال ہونے میں. لیکن بہرحال جس طرح باقی جو ہے پورے 12-11 مہینے گزرے ہیں تو اگلا 1 مہینہ بھی گزر جائے گا. آپ نے کہا کہ کیا ایسے حالات ہیں کہ یوم تشکر منایا جائے. دیکھیں اگر ہم 25 جولائی اور اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیں اور پھر آج 1 سال بعد کے حالات کا جائزہ لے لیں تو بڑے آسان سوال ہیں, ان کے جواب بھی بڑے آسان ہیں. اگر تو 25 جولائی 2018 کے مقابلے میں آج ہماری اقتصادیات زیادہ مضبوط ہے تو یقینی طور پہ یوم تشکر منانا چاہیے. اگر ہمارے ہاں شخصی آزادیاں پہلے سے زیادہ موجود ہیں یا کم از کم اتنی موجود ہیں تب بھی ہمیں یوم شکر منانا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیڈرشپ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہماری خارجہ پالیسی کل سے زیادہ مضبوط ہے, دنیا میں ہمارے دوست زیادہ ہیں تو ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے, اس میں کون سی بری بات ہے. اگر ہمارے ملک میں سیاسی استحکام آیا ہے, ملک میں افہام و تفہیم کی فضا ہے اور ملک میں جو ہے سیاسی جماعتیں, مرکزی حکومتیں, صوبائی حکومتیں مل کے کام کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر روزگار میں اضافہ ہو گیا ہے, اگر بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے, اگر عام آدمی کی رسائی ضروریات زندگی تک بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے, بہت اچھی بات ہے, ہمیں شکر کرنا چاہیے. اگر ترقیاتی منصوبے بڑے بڑے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں یا تکمیل کی جانب گامزن ہیں تو میرے خیال ہمیں ضرور یوم شکر منانا چاہیے. ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس نے جو کارکردگی دکھائی ہے 1 سال میں وہ اس کو مارکیٹ میں لے کے آئے اور اس کو انالائز کرے. میرا خیال جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو یقینی طور پاکستان تحریک انصاف اپنے ان چیزوں کو سامنے لے کے آئے گی اور جو اس نے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے گی تو ہم تب اس کو انالائز کر سکیں گے. ایک بات جو آپ نے اگرچہ سوال نہیں پوچھا, آپ نے دورے کا کہا کہ جب وہ تشریف لائے پرائم منسٹر صاحب تو ان کی جماعت کے لوگ بڑے خوش تھے, بڑا اچھا استقبال ہوا, یہ بہت اچھی بات ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کا اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے کارکن کل ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو بہت اچھا کیا انہوں نے, مجھے بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی. لیکن اس طرح کی خوشی ہمیں ہوا کرتی تھی جب ماضی کے جو پرائم منسٹر ہوتے تھے, جب ان کے وہ دوروں سے آتے تھے, ان کی کابینہ اور ان کے جو کارکن تھے ان کے لیے جھنڈے لے کر ہار لے کر جایا کرتے تھے, لیکن تب اعتراض ہوا کرتا تھا, بڑے عجیب و غریب نام دیے جاتے تھے. کہا جاتا تھا کہ کابینہ جو ہے درباریوں کی طرح سر جھکا کے کھڑی تھی. آج بھی کابینہ وہاں پر موجود تھی, اپنی خوشی سے موجود تھی. تو آج کہنا صرف یہ ہے کہ ماضی کی کابینہ کے لوگ بھی اپنی خوشی سے جایا کرتے تھے. ماضی کی سیاسی جماعتوں کے جو کارکن تھے وہ بھی اپنے لیڈر کے لیے اس طرح جایا کرتے تھے. پی ٹی آئی نے ایک معیار مقرر کیا تھا دوسروں پر طنز کرنے کا کہ جی پٹواری اکٹھے کرتے ہیں, اسکولوں کے ٹیچر اکٹھے کرتے ہیں عوام کو, اور وہاں بریانی ہوتی ہے, وہاں قیمے کے نان ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. سیاسی کارکن بڑا ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہوتا ہے. سیاسی کارکن کا جو جذبہ احسار اور قربانی ہے وہ بڑا بلند ہوتا ہے. کل بھی یہاں سے لوگ گئے ہیں, کوئی بریانی اور کوئی قیمہ کھا کے نہیں گئے, اور ماضی میں بھی جو لوگ جاتے تھے وہ بھی اس طرح شوق سے لگن سے جایا کرتے تھے. تو سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ضرور سیکھا ہوگا. لیکن چودھری صاحب اصل میں ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر کوئی سیاست بھی کرتا ہے. جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو ظاہر آپ کے ڈائلاگ, آپ کی باتیں وہ ٹوٹلی فرق ہوتی ہے, لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر چیزیں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. تو میرا خیال میں ہر ایک کو یہ تجربہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, اور جب وہ دوسری یا تیسری دفعہ آئیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. رفعت کو بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. چودھری صاحب میں پھر آ کے آپ سے یقیناً پوچھوں گی کہ اسلام آباد میں کیا کچھ رہا اس حوالے سے, ریلیاں وغیرہ, لیکن رفعت پہلے آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں اگر ہم یوم تشکر کے حوالے سے دیکھیں تو کیسی صورتحال رہی, کہاں کہاں کوئی جلسہ, کوئی ریلی, کیا کچھ ہوا, ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. میں اس یوم تشکر کی بات تو فرزانہ ذرا سی دیر بات کروں گا. طارق چودھری صاحب نے ایک بات کہی, میں یہ کہوں گا کہ
کہ جتنا فقید المثال استقبال وزیر اعظم عمران خان کا ہوا ہے اس سے پہلے شاید کسی کا نہیں ہوا. جس کامیابی سے وہ دورہ مکمل کر کے آئے ہیں ان کو مبارکبادی دی جا رہی ہیں, ڈھول تاشے بج رہے ہیں اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, ہار پہنا رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستانی قوم ایک جذباتی قوم ہے اور اس جذباتیت ہم میں سے نکلتی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کوئی بالکل انہوں نے ایک اچھا کام کیا, اس کی تعریف کی. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو نے بھی ان کی, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تعریف نہ کی, تعریف انہوں نے بھی کی, لیکن اتنا بھی اب زیادہ اس کی پذیرائی, اس کو اتنا بھی کیش نہیں کروانا چاہیے, اتنی بھی زیادہ وہ نہیں کرنی چاہیے. اب عملی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. جن چیزوں پہ وعدے وعید وہاں پر ہو گئے ہیں وہ پایہ تکمیل کو کیسے پہنچیں گے, کیا ملے گا, کیا ہوگا. رفعت صاحب ہو سکتا ہے, دیکھیں رفعت صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یا بلکہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور جو تحریک انصاف ہے اس کا مزاج دوسری پارٹیوں سے ذرا سا مختلف ہے. وہ ہر ایک چیز کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو شاید اس کی یہ وجہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشیاں بالکل منائیں, لیکن اب اس خوشی کے اس سے باہر نکل جانا چاہیے, عملی اقدامات کی طرف آنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اب شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات وہ ایک تاریخی اقدام تھا. میرے خیال میں شمالی کوریا میں تو اس طرح کی اتنے فقید المثال استقبال اور اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. بہرحال وہ ایک الگ میٹر ہے. میں آؤں گا, آپ نے کہا کراچی میں مجھے کوئی ایسا یوم تشکر کی کوئی نمایاں تقریب نظر نہیں آئی. ہاں نمایاں تھا تو آج وہ یوم سیاہ کے حوالے سے جو تھا, یہ بھی پاکستانی سیاست کا ایک المیہ ہے کہ ایک جانب جو ہے یوم سیاہ اور ایک جانب یوم تشکر. تو میرے خیال میں یہی کہوں گا کراچی شہر میں یوم تشکر اس طرح سے مجھے نظر نہیں آیا, اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی تحریک انصاف. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اتنی فعال نہیں ہے تحریک انصاف یہاں صوبہ سندھ میں, گو کہ ان کے ارکان اسمبلی خاصی تعداد میں سندھ اسمبلی میں موجود ہیں, ایک اچھا بڑا ان کا ایک گروپ موجود ہے, ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے, مگر اس کے باوجود کوئی ایسی چیز یہاں دیکھنے میں نہیں آئی. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ایک فعال تو آپ نے کہا کہ ہے, آپ گورنر صاحب کو دیکھیں, ان کے جو ممبران اسمبلی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں, یا پھر آپ نے خود جو مثال دی ان کے جو اتحادی ہیں, کیوں نہیں نظر آئے یہ سارے لوگ؟ کیا وجہ تھی کہ کیا پلان نہیں کر پائے یا اس چیز کو لے کے نہیں چل سکے یا ان کی اپنی مصروفیات تھی, کراچی میں تھے نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ مطلب ایک اتنا بڑا شہر مس پاتے ہیں اس سارے معاملے میں تو ظاہر ہے سوال تو اٹھتا ہے. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ کوئی اندرونی کہانی آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں فرزانہ, اگر گستاخی نہ ہو اور کہیں سے کوئی معاملہ مطلب ایسا نہ ہو کہ میرا جملہ ایسا ہو جائے, تو میں کہوں گا کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. یہ اتحاد تو بن گیا ہے, یہ مجبوری کا اتحاد ہے. کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان, جس کی وجہ سے یکجا ہو کے کوئی ایسا احتجاج, کوئی ایسا یوم تشکر کر سکیں. آپ نے دیکھا کہ بہت مختلف الخیال لوگ ہیں, الگ صنف میں نظر آتے ہیں. سندھ اسمبلی میں گو کہ بعض دفعہ یکجا ضرور ہو جاتے ہیں اپنی قیادت کی وجہ سے, لیکن کوئی آپس میں مربوط رابطے نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہو پاتا. پھر آپ نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ یہاں کیوں نہیں ہو سکا, کیونکہ یہاں کے لوگ ابھی فی الحال ذہنی طور سے اس بات کو قبول نہیں کر سکے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں انتخابات ہوتے تھے, جس طرح تحریک انصاف کو اب نشستیں ملی ہیں, شاید وہ قبول ایم کیو ایم بھی اندرون خانہ ابھی تک نہیں کر سکی ہے. یہ وجہ ہے. جو صاحب آپ کیا بتائیں گے کہ کیا اسلام آباد میں بھی یہی سچویشن تھی یا اس سے تھوڑی سی مختلف تھی؟ وہاں پر آپ کو کچھ ہلا گلا نظر آیا ایئرپورٹ کے علاوہ؟ دیکھیں اسلام آباد میں بھی انفارچونیٹلی جو اگرچہ اگلے پورشن میں ہم جا کے بات کریں گے یوم سیاہ کی بھی, لیکن چونکہ دونوں کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں یوم تشکر ہو یا یوم سیاہ ہو, دونوں بہت کمزور تھے. جو حکمران جماعت ہے اس کی تو شاید وجہ یہ ہو کہ انہوں نے کل پرسوں ہی یہ یوم تشکر منانے کا اعلان کیا تھا, شاید کل کیا تھا یا شاید ایک دن پہلے, اور اس حوالے سے وہ تیاری نہیں کر سکے. جوش و خروش میں اعلان تو کر دیا لیکن کوئی پلان نہیں کیا, کوئی بڑا ایونٹ اس طرح سے فکس نہیں تھا. آج شام تقریباً 3-4 بجے پریس کلب کے ہال میں بکنگ کرا کے تو یہاں اسلام آباد کے جو نئے صدر بنے ہیں الیاس مہربان غالباً صدر بنے ہیں, اگر میں ان کا عہدہ غلط بتا دوں تو معذرت چاہوں گا, انہوں نے ایک تقریب کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب کے ہال میں کتنے کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں, تو بہرحال انہوں نے وہاں پر ایک تقریب کی. اس کے علاوہ آج انہوں نے ایک اور سٹائل اختیار کیا کہ ان کے جو کہ نئے سیکرٹری جنرل آئے ہیں, نئے سیکرٹری اطلاعات آئے ہیں, عامر کیانی صاحب اور احمد جواد صاحب, اور ان کی تنظیم کے دیگر افراد جو میڈیا سیل میں خاص طور پہ ایکٹیو ہیں, وہ ایک ایک دفتر میں گئے ہیں, اخباروں کے دفتروں میں, اور
ٹی وی چینل کے دفتروں میں مٹھائی لے کے گئے ہیں, انٹریکٹ کیا لوگوں کے ساتھ انہوں نے, یہ اچھی ایکٹیویٹی تھی. لیکن اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے تو نہ کوئی یوم تشکر کی بڑی تقریب تھی. اس طرح جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, اے پی سی کی, انہوں نے بھی آج ایک فنکشن رکھا ہوا تھا پریس کلب کے سامنے ہی, لیکن کوئی قابل ذکر تعداد نہیں تھی. اس میں اگر مجھے نمایاں دیکھا جائے جو کہ خلاف توقع بات تھی, جے یو آئی کے لوگ زیادہ تھے, حالانکہ یہاں سیٹیں ہارنے کے باوجود کوئی 70-80 ہزار ٹھیک ہے چول صاحب, اس پہ ہم بریک کے بعد جی ہم بریک کے بعد اس پر یقیناً تفصیلی بات کریں گے. میں تھوڑا سا میں بھی بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر بھی اگر ہم پختونخوا میں, حالانکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور بڑے مطلب ایک مارجن کے ساتھ وہ اس وقت اسمبلی میں موجود ہے, پچھلے 5 سال بھی وہ یہاں پہ حکومت کر چکے ہیں اگرچہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ, لیکن بہرحال یہاں بھی ہمیں کچھ خاص چیز نظر نہیں آئی. تو کیا وجہ یہی ہے کہ بہت جلدی میں یہ پلان کیا گیا, یا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ 1 سال کے اندر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لیڈر تھا جو سب کو لے کے مطلب سب کی آواز تھا, یا جس کی چھتری تلے, جس کے جھنڈے تلے سب اکٹھے ہوتے تھے, میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں, وہ نہیں تھے, وہ پلان نہیں کر سکے, تو شاید اس وجہ سے صحیح پلان نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں چول صاحب؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا مضبوط سوال ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے میرے اوپر ڈال دیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہوا کرتی ہیں ان کو, میری ذاتی رائے ہے, بڑی ہمبل رائے ہے, کہ ان کو اس طرح سے یوم تشکر اور یوم جو ریلی اور جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے. ان کی پرفارمنس, ان کے جو کام ہے, سروس ڈیلیوری ہے, اس میں پنہا ہوتی ہے, اس میں مضمر ہوتی ہے. لیکن چلے ایک سیاسی جماعت بھی ہے, انہوں نے کر لیا. اگر کرنا تھا تو ان کو اس یوم سیاہ کے جواب میں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اسی دن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر کر دیا تھا, اعلان کر دیا تھا, تو پھر ان کی جماعت جو ہے, حکومت نہیں, جماعتی جو ڈھانچہ ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا. اس کو کم از کم پشاور میں, مردان میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, بڑے جو سینٹر ہیں وہاں ضرور 510, 500 ہزار, 2000, 4, 5000 بندے ریلی کرنی چاہیے تھی, تاکہ ان کو ایک اپنے وجود کا احساس دلایا جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جلدی میں یہ اعلان کیا اور پھر جلدی میں اس کو پلان نہیں کر سکے. ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے 1 سال کا ذکر کیا. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 6ٹھا سال ہے, 6 سال مکمل ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے ایک انکمبینسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ خوش نہیں بھی ہوتے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہو, ایک جماعت کے طور پر, حکومت کے طور پر نہیں. تو یہ میرے ساری وجوہات ایسی ہیں جن پر پی ٹی اے کو غور کرنا چاہیے. غور کرنا چاہیے. بالکل ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوں کہ جو کہ اس طرح سے دکھ رہے ہوں, جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ بعض اوقات جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. ہم پنڈی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی بڑے خان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ نظر آتے ہیں, لیکن آج ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. چوہے صاحب جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ حکومتوں کو اس طرح کی چیزیں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے یا پھر پلان کے ساتھ آگے جانا چاہیے, لیکن آج ہمیں پلاننگ کا بھی فقدان نظر آیا, اور جس جذبے کے تحت اس کا اظہار کیا گیا تھا یا اعلان کیا گیا تھا وہ چیز ہمیں پورے پاکستان میں بہت مسنگ نظر آئی. اور خاص طور پر جب ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, جب ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کراؤڈ پولر اس وقت میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یوم تشکر اس طرح سے تھا تو یقیناً تھوڑی سی حیرت ہمیں ضرور ہوئی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب آج فرزانہ ٹویٹر بھی خاموش تھا, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے پاکستانی سیاست میں. ٹھیک ہے, ٹویٹر بھی خاموش تھا بہرحال, اور لوگ بھی خاموش تھے. کیوں تھے یہ تو یقیناً وہی بتا سکیں گے, لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک بیورو رپورٹ ہے اور ہم ایک ایز اے رپورٹر بھی اور ایز اے بیورو چیف بھی یہاں پر اپنے اپنے صوبے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یقیناً ہم بریک سے واپس آتے ہیں چودھری صاحب, تو پھر انشاءاللہ اگلی آپ کی بات بھی سنیں گے اور اگلے موضوع پہ بھی جائیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. بیورو رپورٹ میں ایک بار خود پھر خوش آمدید.
ہم جب بریک پر جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہم نے بات کی یوم تشکر کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے منایا گیا ملک بھر میں، اگرچہ پریزنس جو ہے وہ ہمارے بیوروز کے مطابق بہت کم نظر آئی ہے، لیکن جہاں پہ نظر آئی ہے وہاں پر بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ لیکن آج ہی کے دن ایک دوسری چیز بھی پورے پاکستان میں ہو رہی تھی اور چاروں صوبوں میں وہ ہم نے دیکھا کہ اور وہ تھا یوم سیاہ، اور یوم سیاہ منایا جا رہا تھا متحدہ اپوزیشن کی طرف سے۔ متحدہ اپوزیشن نے کال دے رکھی تھی کہ وہ آج کے دن یوم سیاہ کے طور پر منائے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایشوز تھے، وہ شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی اور بہت سارے مسائل سے بھی کے حوالے سے بھی۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہم نے دیکھی کہ جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں، جیسے کہ پختونخوا میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، کہیں کہیں وہ بھرپور طریقے سے بھی نظر آیا، لیکن اس کے باوجود حکومتی ارکان یہ کہتے نظر آئے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی جلسیاں تھیں اور لوگ چونکہ ان سے تنگ آ چکے ہیں، وہ اب ان پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کے لیے گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ میرے ساتھ میرے دونوں بیورو چیف موجود ہیں۔ رفعت، آپ بتائیے گا کیا حکومت کی یہ بات سچ ہے کہ لوگ اپوزیشن پر اعتماد نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، وہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ آج کے دن ان کی کال پر گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ کراچی میں آپ نے کیا دیکھا؟ رفعت، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ کچھ میرے خیال میں تکنیکی مسئلہ ہے۔ ہم چوہے صاحب سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ چوہے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی حکومت صحیح ہے یا آپ نے کچھ اور دیکھا؟ دیکھیں، حکومت صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو میں اس کو انالائز کیے بغیر آگے بڑھوں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یوم سیاہ تھا کیا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے جو رہبر کمیٹی تھی اس نے بہت دن پہلے اعلان کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسلام آباد اور چاروں جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پر احتجاج کیا جائے گا، ریلی کی جائے گی، جلسہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے یہ ایک نقطہ آغاز ہوگا۔ تو اگر پشاور میں تو آپ خود بیٹھی ہوئی ہیں، اور لاہور کی اور کوئٹہ اور کراچی کی جو رپورٹیں ہمارے پاس ہیں، ایک تو عجیب بات یہ ہے کہ ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں وہ بھی جزوی طور تک پہنچی ہیں۔ مثلا پشاور کا جلسہ تو خود کچھ نہ کچھ دکھایا گیا ٹی وی چینل پر، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موڈ کیا تھا، ٹون اور ٹینر کیا تھا لیڈرشپ کا، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شو تھا۔ اس کے بعد 1 ملین مارچ بھی غالباً ہوا ہے، جس کی الگ سے سوشل میڈیا پہ جس کے کلپس چل رہے ہیں وہ میں نے ٹی وی پر نہیں دیکھا۔ اسی طرح کوئٹہ وہ کا صرف جو جمعیت علماء جلسہ تھا، اسلام کی طرف سے تھا۔ جمعیت جی کی طرف سے تھا۔ یہ جو ملین مارچ تھا وہ صرف جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تھا، اور جو جلسہ کیا گیا ہے رنگ روڈ پر وہ اوورال متحدہ اپوزیشن کی طرف سے تھا۔ جی درست فرما رہے، میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو جے یو آئی کا ملین مارچ ہے وہ الگ ہے، یعنی ایک دن میں پشاور میں 2 ایونٹ تھے، لیکن اب نے دیکھا ہے کہ جو جے یو آئی کا ملین مارچ تھا اس میں مولانا صاحب کا جو رویہ، ان کا جو موڈ، ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ زیادہ ترش تھا اور زیادہ ہارڈ لائن اختیار کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر ان کے 2-3 فقرے جس میں انہوں نے کہا کہ کل میرے پاس لوگ این آر او لینے آئے تھے لیکن میں این آر او نہیں دوں گا، اور پھر کچھ اور بھی باتیں انہوں نے کی جس کو سوشل میڈیا پہ بڑی پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے چھکے لگائے ہیں۔ اسی طرح جو کوئٹہ کا جو جلسہ تھا وہ بھی ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے۔ لاہور میں بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہمیں میسج میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ غالباً مال روڈ پر کہیں چیرنگ کراس گرد گرد کہیں پہنچے تھے۔ ماڈل ٹاؤن میں بھی اچھی تعداد تھی لوگوں کی۔ شام تک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، کبھی حکم آتا رہا کہ وہ جلسہ ہو سکتا ہے، کبھی حکم آتا رہا کہ جلسہ نہیں ہو سکتا، کبھی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور کوئی رکاوٹیں بھی تھیں، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اب وہاں اچھے خاصے لوگ جمع تھے۔ اس طرح کوئٹہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز جو تھیں پنجاب سے گئیں سمبولکلی، اور بڑا اچھا انہوں نے پریزنس کی کہ پنجاب کا ایک لیڈر یا پنجاب کی ایک عام طور پہ جماعت جسے کہا جاتا ہے اس کے لوگ وہاں گئے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے جلسہ کیا۔ تعداد کیا تھی؟ اچھی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن بہرحال پریزنس کے لحاظ سے ایک اچھا جلسہ تھا۔ کراچی میں بھی رفعت خود بتائیں گے، جو ہم نے دیکھا ٹی وی پر تھوڑا بہت جو دکھایا گیا تو اچھی خاصی تعداد تھی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس سے میسج کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کا دن یہ یوم سیاہ نہ ہوتا اگر 1 سال پہلے جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد 1 سال کے اندر حکومت نے اپوزیشن کو انگیج کیا ہوتا ہے اور حکومت نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہم سب یہ بارہ کہہ چکے ہیں
کہ احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہے, احتساب ہونا چاہیے, لیکن احتساب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے نہ چلیں اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کی شعوری کوشش نہ کریں. سیاسی عدم استحکام جو ہے ہمیشہ کسی ملک کے لیے, معیشت کے لیے, خارجہ پالیسی کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے. اگر یہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا تو آج تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف نہ آتی, آج حکومت کو یہ ضرورت نہ پیش آتی کہ وہ جگہ جگہ پولیس کے ذریعے یا اور ذرائع سے اس کو رکاوٹیں ڈالتی. یاد رکھیے کہ آج ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں فواد چودھری صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کابینہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ریلی یا جو جلسے جلوس ہیں ان میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. اگر وہ درست کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کل کو اپوزیشن میں رہ کر ان کی جماعت کو احتجاج کا حق تھا, دھرنوں کا حق تھا, لاک ڈاؤن کرنے کا حق تھا اور پرامن طریقے سے اپنی بات کرنے کا حق تھا, آج اس حق کو وہ تسلیم کرتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے اور ان کی جماعت کے نیچے کے لوگ یہ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جماعت کا اور اپنی حکومت کا نقصان کر رہے ہیں. چودھری صاحب, جو جلسہ ہوا ہے آج یوم سیاہ کا پشاور میں, اس میں جب میں سن رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ایک موقع پر ان کا جو لہجہ تھا وہ بڑا شرارتی سا ہو گیا, مجھے ایسے فیل ہوا, اور انہوں نے پشتوں میں اپنے جو آگے آڈینس بیٹھے ہوئے تھے, کارکنان تھے مختلف پارٹیوں کے, ان کو کہا کہ نہ منو دا حکومت نہ منو جیل بٹکو حکومت نہ منو, کہ مطلب حکومت کو نہیں مانتے, ہم جیلیں بھریں گے لیکن اس حکومت کو نہیں مانیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی چیز کا اشارہ ہے یا انہوں نے شرارتاً ہی ایسا کہا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو مولانا صاحب ویسے بھی بڑے بدلہ سنج آدمی ہیں اور بڑے ان کی حصے مزاح بھی بڑی ہم نے دیکھا ہے عام محفلوں میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی اچھی اور بڑی لائٹ اور بڑے فرینک گفتگو کرتے ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے ظاہر ہے معذرت چاہتا ہوں, اپوزیشن کی اور خاص طور پہ مولانا صاحب کی گزشتہ کافی عرصے سے کئی ماہ سے یہ رائے رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب رائے ان کی ڈومینیٹ کر رہی ہے پی سی میں. وہ سمجھتے ہیں کہ گریجولی اپوزیشن کی اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس تحریک کا مومنٹم, اس کا والیوم, اس کو بڑھانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی انہوں نے ملین مارچ میں بھی اور آج انہوں نے اس جلسے میں بھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے, اور اسلام آباد جب جائیں گے تو پھر ہم آگے انہوں نے باتیں کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج کا جلسہ ہوگا, اگر لاہور کی بات سن لیں, اگر کوئٹہ کی بات سن لیں, اور اگر بلاول صاحب نے جو تقریر کی ہے, ان سب سے لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں, اس لیے ان کا لہجہ ہے زیادہ جارانہ ہوتا جا رہا ہے. جی بلاول کی بات ہم پوچھتے ہیں. رفعت صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ جڑ گیا ہے. رفعت صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے خاصی دیر بعد یہ موقع دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں. آپ تو میرے ساتھ بالکل وہی آپ تو میرے ساتھ بالکل وہی کر رہی ہیں جو کچھ یہاں پہ میڈیا پہ آج کل ہو رہا ہے کہ آپ بولیے. نہیں رفعت, لیکن آپ کی آواز کٹ گئی تھی, آپ کی آواز آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. عزائے مذاق کر رہے ہیں, بات آپ سنجیدہ نہ ہو. اچھا ویسے چلیں ایسا ہے کہ پختونخوا سے کراچی کے مذاق کو اپنے دل, آپ کے مذاق کو رفعت آپ کے مذاق کو اپنے دل پہ لے لیا ہے, اس لیے آپ دل پر نہ لیں. ہو جائے کہیں. چلیں جی پوچھیں. چلیں, ایشو چونکہ تھوڑا سا سنجیدہ سا ہے کہ ہم واپس آتے ہیں. بلاول کی بات ہو رہی تھی, چودھری صاحب نے بلاول کی بات کی. کراچی میں یوم سیاہ کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی بڑا جلسہ تھا, آپ کو کوئی اس میں جوش, کوئی زور نظر آیا؟ کیونکہ یہاں بھی حکومت یہ کہتی نظر آئی کہ کوئی نہیں نکلا, تو پھر یہ لوگ کون تھے جو بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں کراچی میں یہ کہوں گا کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو لہٰذا وہ مشکلات نہیں ہیں جو پنجاب میں تھیں یا کے پی کے میں جو کمبائنڈ اپوزیشن کو پیش آئیں یا آ سکتی ہیں یا آنے والی ہیں, لیکن وہ سندھ میں شاید اس صورتحال کا سامنا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا نہیں تو بہت خراب بھی نہیں تھا, متاثر کن میں یہ بھی نہیں کہوں گا اور اسے بہتر بھی کہوں گا. وہ یوں کہوں گا کہ جو حاوی نظر آیا اس میں کراؤڈ جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ, کیونکہ ان کے مدارس ہیں, ان کے لوگ کمیٹڈ ہیں, وہ آتے ہیں اور حاضری ان کی بہت زیادہ تھی. پریزنس نظر آ رہی تھی, جو پرچم نظر آ رہے تھے پارٹی کے وہ سب سے زیادہ ان کی جماعت کے تھے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, تو کہیں گے بہتر پرفارمنس ہے. اور اس وقت اپوزیشن اس موڈ میں بھی نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ احتجاج کا موڈ لگتا نہیں, اور شاید یہ منصوبہ بندی بھی اسی قسم کی ہے کہ خالی آپ ایک جلسہ کر لیں, احتجاج کر لیں, اس سے آگے نہیں. اور جب آنے والے دنوں میں جب بہت زیادہ معاملات آگے بڑھیں گے یا
جو چیزیں انہوں نے پلان کی ہوئی ہوں گی کمبائنڈ اپوزیشن نے، تو شاید آنے والے دنوں میں زیادہ اس میں وہ نظر آئے گا کہ اس میں مجمع بھی زیادہ ہوگا. لیکن بہرحال وہ جلسہ وہاں اور جماعتوں کے جلسے ہوتے رہے ہیں. جیسا میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ماضی میں نشتر پارک کی شہرت تھی، اب باغ جناح کی ہے، اور میرے خیال میں کہوں گا کہ اچھا کراؤڈ جمع کیا تھا اور مدارس کے طلبہ خاصی تعداد میں تھے. اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ بعض ٹی وی چینلز نے اس کو یہ بچوں کے انٹرویوز دکھائے کہ اس میں بچے شریک تھے. میرے خیال میں یہ شرارت سی لگتی ہے. اگر ایمانداری سے اگر کوئی میں خود بھی اس جلسے میں ہو کر آیا ہوں، تو اس وقت مجھے جو میں نے وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا، مجھے تو اچھا کراؤڈ نظر آیا. اور عموماً رات کے جلسوں میں کراؤڈ اچھا ہی نظر آتا ہے. اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں جب انوالو ہو جاتی ہیں تو تحد نظر سری سر نظر آتے ہیں. تو بہرحال اس میں اندازہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بیچ سے تمام ویڈیو نہ بنائی جائے. تو میرے خیال میں آج کراچی کے حوالے سے پرفارمنس پاکستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں بہتر تھی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن رفعت صاحب آپ نے ہمیں حیران کر دیا کہ یہاں پر بھی جے یو آئی کا کراؤڈ زیادہ تھا. میں اس پہ ضرور آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گی، لیکن یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آ کے اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. بیورو رپورٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے اب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا گیا، اس حوالے سے ہمارے دونوں بیورو چیف طارق چودھری صاحب اور رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفعت، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے ایک عجیب سی بات کر دی جس سے میں مجھے لگا کہ اس پہ تھوڑی سی اور بات کرنی چاہیے. صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، شہر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور کراؤڈ جے یو آئی کا، یہ کیوں؟ کیا پیپلز پارٹی کے لیے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے؟ دیکھیں، ہمیں بہت زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باغ جناح کو اگر صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل فل کیا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا. آج سے چند سال قبل انہوں نے کراچی میں ایک جلسہ کیا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور آپ کراچی میں مدارس بھی کم نہیں ہیں، ان کا اثر و نفوذ جو کراچی کے آؤٹر سرکل ہیں اس میں بے پناہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ طلبہ بہت کمیٹڈ طلبہ ہوتے ہیں مدارس کے، وہ شرکت کرتے ہیں صرف اپنی قیادت کے کہنے پر. تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں اتنا بہت بڑا جلسہ مولانا فضل الرحمان اسی گراؤنڈ کو کر چکے ہیں، اور یہ گراؤنڈ فل ہو گیا تھا ان کی جماعت کے لوگوں سے. تو لہٰذا یہ اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو یہ شہر پیپلز پارٹی کا نہیں رہا. آپ یہ ماضی میں کبھی رہا ہے 70 کی دہائی میں، لیکن یہ اس ایم کیو ایم کا شہر تھا. اس کے علاوہ اب جب اس کے بعد جب ایم کیو ایم میں تقسیم در تقسیم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی حد تک جگہ بنانے کی کوشش کی. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا وقت دیتی، اس پہ توجہ دیتی، تو ممکن ہے کہ لوگ ان کے زیر اثر بھی آ جاتے. لیکن بلاول بھٹو کے سامنے آنے کے بعد لوگوں کو ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں کو امید ہے تو بلاول بھٹو سے ہے. اور بلاول بھٹو اس حوالے سے خاصی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو شہر پر توجہ دیتے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر دیتے ہیں. تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تو یہ شہر کسی کا بھی نہیں ہے، یہ شہر سب کا شہر ہے. فی الحال تحریک انصاف کے لوگ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، جس پر کہ بہت ساری باتیں انتخابات میں 2018 کے ہوتی رہی ہیں. لیکن حکومت تو ان کی تھی، اور جس کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے لیے کراؤڈ نکالنا، چاہے وہ دوسرے شہروں سے بھی لے کے آئے، تو آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال میں انہوں نے بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی. فرزانہ بات یہ ہے کہ کراچی کا کراؤڈ بڑا ٹیکنیکل قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے، اور یہ کراؤڈ بہت طریقے سے باہر آتا ہے. تو لوگ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، تلاش معاش میں، مہنگائی ہے، اس شہر کے مسائل ہیں، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، گندگی کا ڈھیر ہے شہر کے اندر، کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیے گا آگے ہوتا ہے کیا اس شہر میں. اور اگر خدا نخواستہ میں یہی کہوں گا کہ اگر بارش ہو گئی جس کی پیشگوئی کی گئی ہے، تو اس شہر میں آپ دیکھیے کیسا بحران آتا ہے، کیسی صورت ہے. اس پہ توجہ دینی چاہیے. نہ یہ سندھ حکومت نے دی، نہ بلدیاتی اداروں نے دی، نہ تحریک انصاف نے دی، کسی نے نہیں دی. ابھی تک اس شہر کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے. چودھری صاحب، رفعت کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم اوورال پورے پاکستان کی بھی اگر صورتحال کا جائزہ لیں، چاہے وہ یوم تشکر کے حوالے سے تھا یا پھر یوم سیاہ کے حوالے سے تھا،
چند ایک شہروں میں ہمیں کچھ چیز ہلا گلا نظر آیا, لوگ سڑکوں پر آئے. جیسے رفعت کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اب چلو یہ تو ہو گیا, میں متحدہ اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں. جو حکومت ہے وہ تو ظاہر ہے چلتی رہے گی, لوگوں کو لے کے بھی چلے گی, لوگ ان سے خوش ہیں نہیں ہیں وہ کام چلتا رہے گا. لیکن متحدہ اپوزیشن اب اس کے بعد کیا کرے گی؟ دیکھیں اپوزیشن نے کیا پروگرام بنایا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن رفعت کو یاد ہوگا آج سے کچھ ماہ پہلے جب ہم تبدیلی کا سفر کرتے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ جب آئیں گے تو وہ سیاسی جماعتوں کی محبت میں نہیں آئیں گے بلکہ اپنے دکھ درد کے لیے آئیں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ درد میں ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ ایشوز جن کا تعلق لوگوں کے مسائل سے نہیں ہے ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, اور جو روزمرہ کے مسائل ہیں سروس ڈلیوری اس پر انفارچونیٹلی توجہ نہیں ہے. آج اور کل اور آنے والے دنوں میں جب بھی لوگ نکلیں گے, اس سے زیادہ تعداد میں آج بھی نکلے ہیں کچھ نہ کچھ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے, لیکن عام لوگ بھی نکل سکتے ہیں اور نکلیں گے ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ روز پہلے کہ اس ملک میں پہلی دفعہ بہت عرصے بعد, ہم نے بچپن میں سنا تھا اور اب دیکھا ہے کہ تاجروں نے ایک بڑی کامیاب ہڑتال کی ہے. کس لیے کی انہوں نے؟ وہ تو کسی سیاسی جماعت کی اپیل پر نہیں تھی, نہ کسی سیاسی جماعت کی کال تھی, نہ وہ پولیٹیکل ورکر تھے. انہوں نے ایک لیڈر لیس, ایک ڈائریکشن لیس تک ایک کال دی, اور وہ کال جو ہے 95% کامیاب ہوئی سوائے چند شہروں یا چند مارکیٹوں کے. اس لیے کہ وہ ایک طبقہ جس کو اندازہ تھا کہ ان کے اوپر ایسی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, بہت سی قدغنیں ایسی ہیں جو درست بھی ہیں لیکن بہت سی ایسی تھی جو غلط تھی اور جن کا ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو بھی فیصلہ کرے گی, جو بھی اپنے اس مومنٹم کو بڑھائے گی یا نہیں بڑھائے گی, لوگ جو ہیں اس وقت اور اس لیے نکلیں گے کہ جہاں ان کو آواز نظر آئے گی, جہاں کوئی ان کی بات کرے گا, جہاں ان کے مسائل کے لیے بات کرے گا, لوگ اس کی بات سنیں گے. وہ JUI ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ PTI ہو یا مسلم لیگ نون ہو, لوگوں کے مسائل ہیں اور لوگ اپنے مسائل کے لیے نکلیں گے. لوگ اپنے مسائل کے لیے نکلیں گے. لیکن ابھی ہم نے جو آج کے دن میں سارا کچھ دیکھا, بیورو رپورٹ میں ہم نے اپنے ساتھیوں سے بات کی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں تو لگ یہ رہا ہے کہ چاہے متحدہ اپوزیشن ہو یا پھر حکومت ہو, سوائے کارکنوں کے فی الحال کوئی روڈ پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر مہنگائی اور دوسرے مسائل اس طرح رہے تو چول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ روڈوں پر آ جائیں. اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.